آیت نمبر 254. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلة ولا شفاعة والکافرون هم الظالمون اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 254. اس کا ٹرانسلیشن کل ہم نے پڑھ لیا تھا، ہم ایک دفعہ ٹرانسلیشن پھر کرتے ہیں، پھر اس کی جو ہے ترکیب کی طرف آتے ہیں۔ میرے خیال ترکیب بھی کل ہم نے کر لی تھی۔ یا جی سر، کچھ سر آپ چلو نے میں کہا تھا دوبارہ کچھ کرتا ورڈز میں ڈسکرائب کروں گا جیسے، اور سر پورا وہ بھی نہیں ہوئی تھی، کمپلیٹ بھی نہیں ہوئی تھی سر ابھی، چلو میں سے اس کو دوبارہ جی سر۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انفقوا خرچ کرو تم، مما اس مال میں سے جو رزقناکم ہم نے تم کو رزق دیا، من قبل اس وقت سے پہلے یا اس سے پہلے، ان یأتی یوم کہ آ جائے وہ دن، لا بیع فیہ اس میں نہ ہو خرید و فروخت، ولا خلہ اور نہ ہی دوستی کام دے، ولا شفاعہ اور نہ ہی کسی کی سفارش مددگار ہو۔ اے ایمان والو، خرچ کرو اس مال سے جو ہم نے تم کو دیا، اس دن سے پہلے، یوم محشر سے پہلے، کہ جس دن کسی کی کوئی خرید و فروخت، کسی کی دوستی، کسی کی سفارش اللہ کے مقابلے میں اس کے عذاب سے نہ بچا سکے گی، یا نہ کام آئے گی، نہ مددگار ہوگی۔ والکافرون هم الظالمون، اور جو اللہ کے احکام کا انکار کرتے ہیں حقیقت میں ہم الظالمون وہی ہیں ظالم لوگ۔ تو یا حرف ندا ہے، ایوہا یہ منادا تھا، تو پھر ایو کے ساتھ جب الذین آ گئی تو یہ صفت بنا ایو کا، تو موصوف صفت مل کر یہ منادہ ہی رہے، پھر الذین اسم موصول ہے،
आमनू फेल माजी है, जमा मुज़क्कर गायब का सीगा है। फेल अपने फाइल, वाव फाइली निशानी है। फेल अपने फाइल से मिलकर जुमला फेलिया बनकर सिला बना अल्लज़ीना का। अल्लज़ीना मौसूल अपने सिले से मिलकर ये सिफ्त बना अय्यू की। अय्यू मौसूफ अपनी सिफ्त से, और हा तंबी है, यहाँ इसमें अय्यू के बाद हा है, तंबी है किसी को मुखातिब करने के लिए। गौर से सुनो, गौर से सुनो लोगों, कान खोल के सुनो। तो हा तंबीह के लिए, तो अय्यू मौसूफ है, अल्लज़ीना सिफ्त और आमनु सिला था, तो मौसूल सिला मिलकर सिफ्त बने। अय्यू मौसूफ, अल्लज़ीना आमनु सिफ्त, मौसूफ सिफ्त मिलकर मुनादा बने। या हर्फ निदा का, या हर्फ निदा अपने मुनादा से मिलकर निदा ही रहा। तो या अय्युहल्लज़ीना आमनु जुमला निदाइया के अंदर पहले अर्ज के 4 चीजें होती हैं, एक मुनादी, एक मुनादा, एक हर्फ निदा और एक जवाब निदा। मुनादी वो अल्लाह की जात है, मुनादा ईमान वाले हैं जिनको मुखातिब किया जा रहा है, हर्फ निदा या है, और जवाब निदा क्या है, आंफिकू मिम्मा रज़क़ना, जो कुछ कहा जा रहा है खिताब करके मुखातब होके कि खर्च करो उस माल से जो हमने तुमको दिया। तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू यहाँ तक निदा रहा, हर्फ निदा और मुनादा निदा ही रहा, पुकार जिसे हम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, एक दफा जी जी, दोबारा बताइए आप। या आपने बताया था, अय्यूहा क्या था जरा? मैं फिर अर्ज कर देता हूँ। या हर्फ निदा, अय्यू मुनादा, हा हर्फ तंबी, अल्लज़ीना सिफ्त है अय्यू की, अय्यू मौसूफ है, अल्लज़ीना सिफ्त है, और अल्लज़ीना इस्म मौसूल भी है, और आमनु फेल माजी है, जमा मुज़क्कर गायब का सीगा है, वाव फाइली निशानी है। आमनु फेल अपने फाइल से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया बनकर सिला बना अल्लज़ीना का। अल्लज़ीना मौसूल अपने सिले से मिलकर सिफ्त बनी अय्यू की। हाँ तंबी है, सिर्फ बाखबर करने के लिए, मुतनब्बे करने के लिए कि गौर से सुनो जो बात कही जा रही है। तो अय्यू मौसूफ, अल्लज़ीना आमनु सिफ्त, मौसूफ सिफ्त मिलकर मुनादा बन जिसको मुखातब किया जा रहा है। या हर्फ निदा अपने मुनादा और हर्फ तंबीह से मिलकर निदा ही रहा, पुकार। ए ईमान वालो सुनो गौर करके। आनफिकु, ये अनफिकु, अनफका युनफिकु इनफाकन बाब इफ़आल से है, और इसका हमजा जो हमजा कतई होता है, ये गिरता ही नहीं, ये रहता है बाकी। बाब इफ़आल का, माजी का, माजी का, फेल अमर का और मस्दर का हमजा हमजातुल कत होता है, ये नहीं गिरते। तो अनफिकु फेल अमर है, तुम सबके सब खर्च करो। तो अनफिकु फेल अमर अपने फाइल, अंतुम वाव फाइल निशान है, तुम खर्च करो। यहाँ से जवाब निदा शुरू हो रहा है अनफिकू से। मिन मा था, मिन माने से, मा माने जो, तो यहाँ आप कह सकते हैं कि यहाँ मिन तबीज भी हो सकता है, सारा माल खर्च ना करो बल्कि जो हमने दिया है उसमें से कुछ खर्च कर लो। तो मिन हर्फ-ए-जार, मा मौसूल है, रज़क़ना, तो ये रज़क़ना फेल माजी जमा मुतकल्लिम का सीगा है। रज़क़ा यरज़ुक़ु रज़क़न, तो रज़क़ता तूने दिया, रज़क़ना हमने दिया, फेल माजी जमा मुतकल्लिम, तो रोजी पहुंचाना, रोजी देना। जो हमने तुमको दिया है बतौर रोजी के, जो माल खर्च करो उससे। कब, कब, मिन कबले, मिन हर्फ-ए-जार, कब्ल मजरूर है, मिन ने अपना असर कब्ल के ऊपर किया है क्योंकि उसके बाद मुजाफ इलेह लफ्जन मजकूर है। अगर लफ्जन ना होता तो मिन कबलो होता, लाम के ऊपर पेश होती बावजूद मिन हर्फ-ए-जार आने के। जब भी कब्ल का मुजाफ इलेह लफ्जन मजकूर होगा तो मिन ने असर करना है,
اگر لفظاً نہ ہوگا مانن ہوگا تو پھر جو ہے اس نے پیش رکھنا ہے، مبنی برزمہ ہوتا ہے قبل. تو من قبل اس سے پہلے. اب قبل کو بھول جائیں، آگے ہم چلتے ہیں، پھر اس کا تعلق قبل کے ساتھ ملائیں گے. ان مصدریہ ہے، یاتیا یاتی تھا، ان کی وجہ سے یاتیا ہو گیا. یاتی فعل مضارع واحد مذکر واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. تو یومن یہ فاعل ہے. آ جائے وہ دن، عطا یاتی، عطا آنا، یاتی وہ آتا ہے. آ جائے وہ دن، تو یاتی فعل اپنے فاعل یومن سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بنا اور ان کی وجہ سے مصدریہ ہو گیا. جب کوئی جملہ فعلیہ ان آ جائے تو وہ پھر جملہ اسمیہ کے انداز میں ہو جاتا ہے، اور اسم کے انداز میں پھر وہ جو ہے اس سے پہلے کوئی بھی آ جائے مضاف ہو تو یہ مضاف الیہ بن جائے گا، حروف جارہ ہوگا تو مجرور ہو جائے گا. فعل کبھی بھی مجرور نہیں ہوتا، اس سے پہلے جو نہ فعل مضاف الیہ بنتا ہے نہ ہی وہ کسی حرف جار سے مجرور ہوتا ہے. تو ان مصدریہ کی وجہ سے یہ جملہ فعلیہ بن کر یہ اسم کے انداز میں ہو گیا اور قبل کا مضاف الیہ ہوا. تو قبل مضاف ان یاتی یومن، یومن کا آگے بھی تعلق ہے، میں بیان کروں گا، وہ لمبا ہو جاتا ہے پھر سمجھ میں نہیں آتی، تو پہلے اس کو کر لیتے ہیں. تو قبل مضاف ان یاتی یومن، مضاف الیہ مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی بن کر اس دن سے پہلے من حرف جار سے مجرور ہوا یہ مرکب اضافی، اور جار مجرور متعلق ہو گئے رزقنا فعل کے. رزقنا فعل اپنے فاعل نحنو کم بھی من قبلی ان یاتی یوم متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن کر ما سے صلہ بنا، موصول صلہ مل کر من سے مجرور ہوئے اور جار مجرور متعلق ہو گئے انفقو کے. مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم، یہ یہاں تک متعلق ہے. انفقو فعل اپنے فاعل انتم اور متعلق سے مل کر جملہ انشائیہ بن کر جواب ندا بنا. ندا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم، جواب ندا، ندا اور جواب ندا مل کر جملہ ندائیہ بنا. اب یہ جو جواب ندا تھا یہ آگے بھی چل رہا ہے. لا بیع فیہ، لا اگر یہ نفی جنس ہوتا لا محالہ بیعہ ہوتا، کیونکہ لا نفی جنس ہمیشہ اپنے بعد والی اسم کو زبر دیتا ہے، لہذا لا بیعن جب آ گیا تو اس کا مقصد ہے کہ یہ لا نفی جنس تو ہے ہی نہیں. اب کون سا ہے؟ لا کو ہم کہیں گے لا جو ہے مشابہ بلیسا ہے، کانا باتا سارا زلہ وغیرہ جو افعال ناقصہ ہے یہ اس کی طرح عمل کر رہا ہے. تو لا مشابہ بلیسا ہے، اور جو لیسا ہوتا ہے وہ اسم کو پیش دیتا ہے اور خبر کو زبر دیتا ہے، تو لا نے بھی ویسے ہی کرنا ہے. لا بیعن، لا کا اسم ہوا بیعن اور فیہ جار مجرور خبر ہو گئی. اگر یہاں اسم ہوتا تو یہ زبر والا ہوتا، کیونکہ جار مجرور ہے لہذا وہ خبر ہی رہے گی. لا بیع فی، نہیں کوئی خرید و فروخت ہوگی اس میں. کہا یہ جاتا ہے کہ ہمیشہ جو ہے جب مبتدا پہلے آ جائے تو ہمیشہ اکثر معرفہ ہوتی ہے، اور جب جار مجرور پہلے آ جائے تو خبر مقدم ہوتی ہے اور مبتدا اکثر نکرہ ہوتی ہے. یہاں بیعن جو ہے نکرہ انہوں نے کر دی ہے. تو کہا یہ گیا ہے کہ ایک جگہ وہ لکھا ہوا تھا تفسیر کے اندر، تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر نکرہ سے پہلے نفی آ جائے
تو اس کا مبتدا نکرہ بھی بن سکتا ہے، نکرہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ اعراب القرآن درویش محمد علی درویش جو ہے ان کا حوالہ دیا ہے کہ محمد علی درویش جو ہے جنہوں نے اعراب القرآن لکھی، اعراب القرآن تو کافی سارے لوگوں نے لکھی ہیں، یہ کراچی والے ہیں محمد علی درویش، ان کا حوالہ دیا ہے کہ نکرہ سے ما قبل سوال انہوں نے ایک لکھا تھا، اس کے جواب میں یہ کیا کہ نکرہ مبتدا کیسے بن گیا، نکرہ تو مبتدا نہیں ہوا، جواب میں انہوں نے لکھا نکرہ سے ما قبل اگر نفی ہو تو اس کا مبتدا بننا صحیح ہے، اور آگے انہوں نے لکھ دیا اعراب القرآن درویش۔ تو قرآن کی یہ جو لابین فیہ نکرہ بھی مبتدا ہو سکتا ہے اگر اس سے پہلے حرف نفی موجود ہو۔ اب پھر ہم ان سب کو ایسے ہی کر لیں گے، جب ایک جائز ہو گیا بیعن فیہ تو ہم خلۃ فیہ شفاعۃ فیہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور اگر آپ ایسے کہیں فیہ خلۃ فیہ شفاعۃ تو یہ بھی جائز ہے کہ اس دن کوئی خرید و فروخت نہ ہوگی۔ بیعن کے بارے میں تفسیر بیضاوی شریف والے نے یہ لکھا ہے، بہت بڑے جو ہیں تفسیر علامہ بیضاوی بہت بڑے مفسر ہیں، تفسیر بیضاوی شریف نے لکھا ہے کہ الکافرون سے یہاں جو لکھا ہوا ہے انفقوا مما رزقناکم کہ تم خرچ کرو، تو یہاں مراد انفاق سے اللہ اکبر، پہلے تفسیر جمالین شرح جلالین، پہلے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ انفاق سے مراد انفاق واجب ہے، یہاں لکھا ہوا ہے نا انفقو، یہاں عام صدقہ مراد نہیں ہے، اس سے مراد انفاق جو واجب ہے، اور واجب زکوٰۃ ہے۔ انفاق سے مراد انفاق واجب ہے یعنی زکوٰۃ، اور آئندہ وعید اس کا قرینہ ہے، اس لیے کہ غیر واجب پر وعید نہیں ہوا کرتی۔ جو چیز فرض نہ ہو، واجب نہ ہو، اس کو اگر کوئی چھوڑ دے، مثلا نوافل چھوڑ دے یا مستحب کوئی چیز ہے اس کو چھوڑ دے تو اس پر گرفت نہیں ہے۔ یہ جو کہا ہوا ہے الکافرون هم الظالمون کہ جو اس کا انکار کریں گے، جو اس کی نافرمانی کریں گے وہ ظالم ہوں گے، تو اس سے مراد یہ کہ انفاق یہ واجب ہے، یعنی یہ زکوٰۃ کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ تفسیر بیضاوی شریف نے لکھا ہے کہ الکافرون سے یہاں مراد زکوٰۃ نہ دینے والے ہیں، ترک زکوٰۃ کی برائی کی شدت کو ظاہر کرنے کے لیے زکوٰۃ نہ دینے کو کفر سے تعبیر کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ظاہری کے بعد بہت سے عرب مرتد ہو گئے تھے اور کہنے لگے کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اونٹ کی وہ رسی جس سے ٹانگ باندھتے تھے وہ اگر زکوٰۃ میں دیتا تھا اور اب وہ اس کا انکار کرتا ہے تو میں اس کے خلاف بھی جہاد کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے جانشین رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو ملائے رکھنے کی نرمی کیجیے، کیونکہ وہ حالات ایسے تھے کہ چاروں طرف شرارتیں ہو رہی تھیں اور مرتد بھی جو ہے شرارتیں کر رہے تھے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نصیحت کے طور پہ فرمایا کہ اے جانشین رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو ملائے رکھنے کے لیے نرمی کیجیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے عمر، تم جاہلیت میں تو بڑے دلیر تھے، اب بزدل ہو گئے ہو، یہ ہو نہیں سکتا کہ دین میں نقصان ہو اور صدیق زندہ رہے۔ تو کہا یہ جو ہے زکوٰۃ کے بارے میں کہا گیا کہ زکوٰۃ ادا کرو، اور یہاں بیعن کو فدیہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ بیعن کے معنی خریدنے کے بھی ہیں، فروخت کے بھی ہیں۔
اور جہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ تم زکوٰۃ دو اس دن سے پہلے کہ جس دن کوئی خرید و فروخت کام نہیں دے گی. خرید و فروخت کیا ہے؟ کوئی فدیہ کام نہیں دے گا. فدیہ اس مال کو کہا جاتا ہے جو جان چھڑانے کے لیے دیا جاتا ہے. فدیہ اس مال کو کہا جاتا ہے جو جان چھڑانے کے لیے دیا جاتا ہے. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں بیع نفس نہیں ہوگی، جان کے بدلے کوئی مال قابل قبول نہیں ہوگا. لہذا اللہ کے عذاب سے کوئی فدیہ یا کوئی خرید و فروخت اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکے گی. ولا خلتن، اور خلا کے معنی دوستی. خلا کے کئی اور بھی معنی لکھے ہیں، دوستی، بیوی، محبوبہ، عادت، دوست، واحد، تثنیہ، جمع، مذکر، مؤنث. یہ میں نے کل وضاحت کر دی تھی کہ ہوا خلتی، ہوا کے ساتھ بھی خلتی آئے گا، ہیا خلتی، ہیا کے ساتھ مؤنث، اور ہنہ خلتی، ہنہ کے ساتھ بھی جو ہے. تو یہ مذکر، مؤنث، واحد، جمع، یہ سب کے ساتھ خلتی آئے گا. تو یہ خلا جس دن کوئی دوستی کام نہیں آ سکے گی، بھائی بندی کا یہاں کوئی معاملہ ہوتا ہے فتنہ فساد کا، تو بھائی بند دوست وغیرہ آ کے اس میں مدد کر سکیں، کرتے ہیں. وہاں کہا جا رہا ہے کہ یوم حساب کے دن کوئی دوست، کوئی عزیز کام نہیں آئے گا اللہ کے مقابلے میں. ولا شفاع، اور نہ ہی کوئی سفارش چل سکے گی. تو اس سے پہلے کہ وہ یوم حساب آئے، تم پہلے ہی اپنے مال سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو. الکافرون، انکار کرنے والے، منہ موڑنے والے حق سے، وہ کافر کہلاتے ہیں. اور جو اللہ کے احکام سے انکار کرے، کیونکہ جہاں امر کا صیغہ ہوتا ہے وہاں وہ حکم ہوتا ہے، وہ فرض ہوتا ہے. انفقوا فعل امر کے حساب کا کرو تم خرچ، اور جو اللہ کے حکم کا، آرڈر کا انکار کرے وہ ظالم ہے. اور جو اس کا انکار کرنے والے ہیں یقیناً وہی ظالم ہے. تو اب ہم یہ ولا شفاعت فی، شفاعت موصوف، فی خبر، شفاعت مبتدا، فی خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ بن کر لا کی وجہ سے نافیہ ہو کر واو سے معطوف. ولا خلۃ فی، یہ بھی مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ بن کر لا کی وجہ سے نافیہ ہو کر واو سے معطوف. یہ دو معطوفین ہوئے، ولا خلۃ فی، ولا شفاعت فی. اور معطوف علیہ ایک ہے، لا بیعون فی. تو معطوف علیہ اپنے دو معطوفین سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن کر یہ صفت بنا ہے یومن کی. یومن نکرہ ہے نا، یومن لا بیعن فی، لا مشابہ بلیسا ہے نا جی. تو موصوف یومن ہے، لا بیعن فیہ ولا خلۃ فیہ ولا شفاعت فیہ. فی کو ہم انڈرسٹوڈ کہیں گے، ہم پڑھیں گے نہیں. لا بیعن فیہ ولا خلۃ ولا شفاعت، یہ ساری کی ساری صفت بن جائے گی. یوم موصوف ہو جائے گا، موصوف صفت مل کر پھر یہ فاعل بنے گا یاتی کا، اور یاتی کا فاعل بن کر فعل فاعل مل کر ان سے مصدریہ ہو کر قبل کا مضاف الیہ ہو کر من سے مجرور ہو کر متعلق ہو جائے گا رزقنا. اور آگے آپ جانتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. سر یہ لا بیعن فی، یہ صرف کیسے سر اس کا رول؟ اس کا سر رول نکرہ کے کیسے ہے؟ بعد جار مجرور آئے ہم کہتے ہیں کہ سر وہ موصوف دو صفت ہیں. چیزیں نکرہ کے بعد فعل آئے ہم کہتے ہیں موصوف صفت ہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اگر آپ اس کو جملہ فعلیہ کے انداز میں آپ ڈیل کرتے ہیں تب بھی یہ صفت بنے گی. اگر لا کو آپ ختم کر دیتے ہیں، جملہ اسمیہ کے انداز میں ڈیل کرتے ہیں، تب بھی یہ جو ہے صفت بنے گی، کیونکہ یومن بھی نکرہ ہے، بیعون بھی نکرہ ہے. جب دونوں نکرہ ہوں تو موصوف صفت، وہ بھی پیش والا ہے، وہ بھی پیش والا ہے، وہ بھی واحد ہے، یہ بھی واحد ہے. تو یہ دونوں موصوف صفت بنیں گے. جب یہ موصوف صفت بنیں گے تو باقی جتنے بھی اس کے معطوف جی جملے وہ بھی سر، وہ موصوف تو صفت. بن رہے ہیں، تو ہم اس کو فیل کر کے کریں گے کہ یہ اچھا، فعلیہ جملہ ہے. جب ہم کہیں گے، اچھا اللہ جزائے خیر دے، جب ہم اس کو کہیں گے لا مشابہ بلیسا ہے،
کانا کی طرح عمل کر رہا ہے. اگر یہاں فرض کرو کانا ہوتا تو کانا فعل تھا نا جی, تو فعل سے جی پہلے نکرہ آ جائے کتابن فصیلت کے انداز میں, یعنی ابتدا میں ٹھیک نکرہ ہے اس کے بعد فعل آ جائے, پھر بھی وہ جو ہے موصوف صفت بنتے ہیں. ٹھیک ہے جی. لا جو ہے کانا کی طرح عمل کر رہا ہے نا, جی سر جب ٹھیک ہے, یہ کانا کی فعلیہ طرح ہو عمل گیا کر نا رہا سر, ہے تو فعل جملہ فعلیہ ہوا, تو کتابن تو فعل نکرہ فصیلت وہ جو ہے فعل آ گیا, تو ٹھیک کتابن ہے سر. موصوف ہے, فصیلت جو ہے وہ صفت ہے. تو یہ جی دونوں سر. لحاظ سے چل سکتا ہے. اگر اسمیہ کہیں تب بھی وہ اسم پہلے ہے نکرہ ہے, اور یہ بھی نکرہ ہے. لیکن سر اگر پھر اس کو اسمیہ تو نہیں ہے نا سر, اسمیہ تو نہیں ہے تو فعلیہ. لا کو جب ہم کہہ رہے ہیں مشابہ لیسا ہے تو جملہ ہاں فعلیہ کے انداز میں ہوا, تو ہم کہیں گے کہ یہ جو ہے جملہ فعلیہ بنا, یوم موصوف ہے, اور لا بیع فیہ یہ جو ہے صفت بنی. جب یہ صفت ہے تو ساری اس کے ساتھ ولا خلۃ ولا شفاء جی سر, وہ تو ساری اس کے صفات معطوف ہی قسم ہیں نا. ہوں گی. جی جی سر جی بالکل شاباش. ٹھیک. ٹھیک ہے جی. تو یہ جی سر, یاتیہ کا جزاک فائل اللہ. بنا, یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاء, یہاں تک یہ فائل بنا ہے یاتی کا. اور آگے آپ جانتے ہیں والکافرون, الکافرون مبتدا ہے, ہم ضمیر فصل تاکید کے لیے آتی ہے, اور جب ضمیر فصل آتی ہے تو اس کے بعد جو خبر ہوتی ہے معرف باللام ہوتی ہے, الف لام کے ساتھ ہوتی ہے. اگر ہم نہ ہوتی تو پھر الکافرون ظالمون ہوتا, الکافرون ظالمون ہوتا بغیر الف لام کے. تو اور ضمیر فصل لانے کے مقصد یہ ہوتا ہے کہ سٹریس دینا, تاکید کرنا, اور جو اللہ کے احکام کا انکار کرنے والے ہیں وہی تو ظالم ہیں, اور جو کفر کرنے والے ہیں حقیقتاً وہی جو ہے ظلم کرنے والے ہیں اپنے اوپر. اب ہم آتے ہیں 255 نمبر سر یہ آیت. اسم ہاں اسم ظالمون فاعل ہے. فاعل ہے, ظالمون ظالمان ظالمون, تو ظالمون یہ رفعی حالت ہے, خبر بنا ہے, کوئی عامل نہیں ہے اس سے پہلے جو اس کو جری اور نصبی حالت میں لائے. الکافرون مبتدا, ہم ضمیر فاصل ہے, الظالمون خبر ہے. مبتدا ہمیشہ جو ضمیر فصل ہوتی ہے مبتدا کے موافق ہوتی ہے, خبر کے موافق نہیں ہوتی. جب بھی ضمیر فصل آتی ہے وہ ما قبل جو اسم ہوتا ہے مبتدا اس کے موافقت سے آتی ہے. تو اور سر کافرون مبتدا خبر ہوتی ہی مبتدا کے موافقت میں ہے, یعنی اسی کے نہیں اکارڈنگ نہیں ہوتی ہے. نہیں نہیں نہیں, بعض اوقات جو ہے مبتدا جو ہے جمع مکسر ہو کے اور خبر واحد مؤنث آ جاتی ہے. اچھا سر. مبتدا مذکر ہوتی ہے, جمع مکسر ہوتی ہے, خبر واحد مؤنث ہوتی ہے. تو اس لحاظ سے ہم یہ کہتے ہیں ضمیر فصل ہمیشہ مبتدا کے موافق ہوتی ہے, خبر کے جی سر. موافق نہیں ہوتی. جی جی سر. تو یہ قانون ہے. تو کافرون اپنی ضمیر فصل کے ساتھ اور خبر کے ساتھ, یعنی مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بنا. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, یہ بڑی عظیم آیت ہے. اللہ ابتدا ہی یعنی اس میں ذات سے ہو رہی ہے. جتنے نام ہیں اللہ جل شانہ کے سارے اس میں صفات ہیں, واحد لفظ اللہ ہے جو کہ اس میں ذات ہے, اور اس میں ذات کی بڑی فضیلت آئی ہے. پہلے تو اس آیت کی جو بارے میں کہ جو آیت الکرسی ہم کہتے ہیں اس کے بارے میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے, پہلے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مجھے قرآن کی عظیم ترین آیت تو فرما دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قرآن کی عظیم ترین آیت آیت الکرسی ہے. اور ایک جگہ یہ بھی پوچھا کہ عظیم ترین سورت کون سی ہے, فرمایا عظیم ترین سورت سورت الاخلاص ہے, قل هو اللہ احد. عظیم ترین آیت آیت الکرسی فرمایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ جو مقصد فرمایا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
کہ سورۃ البقرہ میں ایک آیت سیدتو آیات القرآن ہے. سورۃ البقرہ میں ایک جو آیت ہے سیدتو آیات القرآن ہے، قرآن کی آیات کی سردار ہے. وہ جس گھر میں پڑھی جائے شیاطین اس گھر سے نکل جاتے ہیں. اور پھر وہ فرمائے کہ یہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم ہے. اور بھی اس کے بارے میں فضیلت آئی ہیں. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا مال تھا، میں دیکھتا تھا کہ ہر روز اس میں جو ہے کوئی چیز ہے جو اس مال کو چوری کر لیتی ہے. تو ایک دن میں جو ہے بیٹھا کہ میں اس کی نگرانی کروں، تو ایک شخص کو وہاں چوری کرتے ہوئے پکڑ لیا. اس نے آہوزاری کی، التجا کی کہ جی میں آئندہ نہیں کروں گا اور اب مجھے چھوڑ دیں. انہوں نے چھوڑ دیا. پھر دوسرے دن پھر ایسے ہی ہوا کہ وہ پکڑا گیا. اس نے پھر آہوزاری کی، بہت منت سماجت کی. آپ نے فرمایا نہیں میں نہیں چھوڑتا. آخر بہت منت کی، اس کو چھوڑ دیا گیا. تیسرے دن پھر وہ آیا اور پھر پکڑا گیا. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرمایا اب تو میں نہیں چھوڑوں گا تجھے. اس نے کہا سن میں تجھے ایک پتے کی بات کہتا ہوں. جی بتاؤ. تو اس نے کہا کہ آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، جو اس کو پڑھ لے اور اپنے مال و اسباب پہ پھونک مار دے تو وہ وہاں کوئی اس کو چوری نہیں کر سکے گا. اور یہ بھی کہا کہ جو شخص ہر نماز، یہ اس سے جن نے نہیں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے اسے جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکے گی سوائے موت کے. تو آیت الکرسی کی بڑی فضیلت آئی ہے، ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے. سر یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ سے ہے نا، جو 3 یہ دفعہ انہوں نے پکڑا مختلف تھا؟ نام سے ہے، مختلف نام سے ہے. حضرت ابو ایوب انصاری سے بھی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے، ایک اور صحابی سے بھی، ابو ذر سے بھی ہے. بہت ساری ہیں. چونکہ میں نے تو صرف ایک تھوڑا سا اشارہ دینا ہوتا ہے، ایک مختصر جی بات سر. کی. آپ یہ 4-5 صفحات پر مشتمل ہے. اس کی فضیلت جو ہے مفسرین نے بڑی کی ہے. تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ بڑی شان والی صورت ہے، آیت ہے. اللہ اسم اعظم ہے. بعد نے کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم کہ اس کے اندر اسم اعظم موجود ہے. اور اسم اعظم وہ ہے جس کو پڑھا جائے تو ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں. ایک بزرگ ہیں، غالباً ان کا نام محمد اسماعیل ہے، وہ فرماتے ہیں لفظ اللہ اسم اعظم ہے بشرطہ کہ صدق و لجا سے پڑھا جائے. کسی نے پوچھا صدق و لجا سے پڑھنے سے کیا مراد ہے؟ کہا جب بھی لفظ اللہ بولا جائے اس کی کیفیت وہ ہونی چاہیے جیسے کوئی شخص ہے دریا میں ڈوب رہا ہے اور گردن تک پانی آ چکا اس کے، کوئی بچانے والا ساحل سمندر پہ نظر نہیں آ رہا، اس کو 100% موت نظر آ رہی کہ اب میں چند لمحات میں چند سیکنڈ میں جو مر جاؤں گا. اچانک کوئی دریا کے کنارے پہ آدمی نمودار ہوتا ہے تو یہ جو ڈوبنے والا ہے جس کی گردن تک پانی پہنچ چکا ہے، جس دل کی گہرائی سے، جس اخلاص سے، جس عظمت سے، جس ہمتن مشغول ہو کے اور جس یعنی آہوزاری کر کے اس کو پکارے گا کنارے پہ ٹھہرے ہوئے کو، تو اسی کیفیت میں لفظ اللہ کہا جائے تو یہ اللہ اسم اعظم. کیفیات کا فرق ہے. ہم لوگ دعا مانگ رہے ہیں تو کمنٹری کے انداز میں جو مقصد ہوں ربنا ظلمنا انفسنا، ٹھیک ہے ایسے بھی پڑھنا ہے، لیکن جو اس کے ثمرات ہیں اس کے حاصل ہونے کے لیے تضرع و تخشع اور ہمتن مشغول ہونے ضروری ہے. بے توجہی سے میں سر بہ سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں. مقصد یہ ہے کہ فرض ادا ہو جاتا ہے، لیکن جو نماز کی برکات ہیں، صلاۃ دعا کا معنی ہے نا،
کہ آدمی سجدے میں سر رکھ کے بھی اللہ کی عظمت کا خیال نہ ہو اور کہیں وہ پتہ ہی نہیں چلتا میں نے کتنی دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کہا ہے، سبحان ربی العظیم کتنی دفعہ کہا ہے، تو دھیان سے یہ کہا جائے تو اللہ جو ہے اس میں اعظم ہے. تو اللہ یہاں مبتدا ہے، اللہ مبتدا ہے، اس میں ذات ہے. لا الہ الا لا نفی جنس ہے، الہ اس کا اسم ہے. لا الہ یہاں موجودن خبر محذوف ہے. لا الہ موجودن کوئی بھی عبادت کے لائق موجود نہیں ہے، کوئی بھی الہ موجود نہیں ہے. الا حرف استثناء ہے، ہوا مگر اس کے یعنی اللہ کے، تم ہوا مستثنا ہے اور مستثنا منہو ہے لا الہ، تو ہم کہیں گے مستثنا منہو اپنے مستثنا سے مل کر یہ لا نفی جنس کا اسم ہی رہا، اور لا نفی جنس اپنے اسم اور خبر جو موجود تھی اس سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن کر خبر بنا اللہ کی. اللہ، اللہ کون ہے؟ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی بھی معبود سوائے اس کے، کوئی بھی الہ نہیں ہے سوائے اس کے. تو الا ہو تک یہ خبر بنی ہے اللہ کی، اور دوسری خبر بنی ہے الحیو، پہلی خبر ہے کوئی بھی معبود نہیں سوائے اس کے، یہ پہلی خبر سر پھر یہ الحیو. موجودن کیا ہے سر؟ یہ موجودن خبر 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 لا نفی جنس تو کی سر پھر خبر، یہ جی لا تو نفی سر پھر جنس کی یہ خبر. خبر یہ ہم اس کو ایسے کہیں گے نا کہ ہوا جو ہے مستثنا ہے، مستثنا منہو جو ہے الہ ہے. جب ہم جی کہیں گے مستثنا منہو اپنے مستثنا سے مل کر اسم بنا لا نفی جنس کا، لا نفی جنس اپنے اسم اور خبر معذوف ہے اس سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بنا. اچھا، اور پھر اللہ کی خبر بن گیا. پھر یہ خبر بنا اللہ کی خبر اول. اچھا لا الہ الا ہو یہ خبر اول بنی. پھر الحیو یہ خبر ثانی ہے. ہم یہ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ خبر پہ الف لام اس وقت آتا ہے جب لازم ملزوم ہو. الحی کسی اور کی خبر ہو ہی نہیں سکتی. الحی اس ذات کو کہتے ہیں جو زندہ ہے، الحی، اور کسی میں وہ زندگی ہے ہی نہیں. ہر ایک کی زندگی کی ابتدا ہے، ہر ایک کی زندگی کی انتہا ہے. اللہ ازل سے ہے، ابد تک ہے، آپ کے بارے میں کوئی حد نہیں ہے، ورا الورا ہے. اللہ ایسی ذات جس کی نہ کوئی انتہا نہ کوئی ابتدا، وہ الحی ہے. یہ کسی بندے کے لیے نہیں کہہ سکتے. تو جو لازم اور ملزوم ہو وہ خبر معرفہ آ سکتی. سر یہ بھی تو الحی چاہے اس میں ہمیں بھی تو چاند کہتے ہیں ہی، اس میں اعظم ہے. جی 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 صحیح فرمایا آپ نے. تو الحی جو ہے یہ خبر ہے دوسری، خبر ثانی. اور الف لام لازم و ملزوم ہونے کے ناطے سے ہے. ہمیشہ خبر دو انداز سے یہ مقصد معرفہ ہوتی ہے، ایک تو لازم ملزوم ہونے کے ناطے سے معرفہ ہوتی ہے، یا کب ہوتی ہے فرمائیں ذرا شاباش. ضمیر منفصل آئے سر. شاباش، ابھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ مبتدا کے بعد ضمیر منفصل آئے تو پھر یہ خبر معرفہ ہوتی ہے. اللہ جزائے خیر. الحی خبر ثانی. القیوم خبر ثالث ہے. الحی بھی مبالغہ کا صیغہ ہے، فعیلن یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، تو فعیلن کے وزن پہ یہ حییون تھا، اور اس کی تعلیل ہو کے جو پہلی یا تھی اس کی زیر کو ختم کر دیا، جزم وہاں رہنے دیا تو حییون ہوا. جب پہلی یا جزم والی ہو اور دوسری یا متحرک ہو تو پھر وہ ادغام ہوگا، حیون ہو گیا.
تو فعیلون کے وزن پہ یہ مبالغہ کا صیغہ ہے. سر دوبارہ سے بتا دیں پلیز. فعیلون فعیلون یہ حیون جو ہے فعیلون کے وزن پہ مبالغہ کا صیغہ ہے. یہ تھا حییون حییون، پہلی ہا زبر والی، دوسری یا زیر والی، اور تیسری یا جو ہے متحرک پیش والی، حییون. پھر تعلیل ہو کے، کیونکہ جب مشدد ہوگی لامحالہ پہلی یا کو ساکن کرنا پڑے گا. ادغام کا قانون یہی ہے کہ جہاں دونوں متحرک ہوں تو پہلے حرف کو ساکن کریں، دوسرے کو متحرک رہنے دیں، تو پھر اس میں ادغام ممکن ہے، مشدد ہو سکتا ہے. پھر تو حییون تھا، ہم نے تعلیلات کے ذریعے یہ قانون ہے، پہلی یا کو یا کی حرکت کو جو ہے اسقاط حرکت کی، تو جب اسقاط حرکت ہوگی تو اس یا پہ جزم آ جائے گی پہلی یا پہ. تو حیون، ہا کے اوپر زبر، یا ساکن، اور آخری یا متحرک ہے، حیون. تو جب حیون تھا تو پہلی یا ساکن دوسری متحرک، تو حیون ہو گیا. تو یہ فعیلون کے وزن پہ ہے، یہ مبالغہ کا صیغہ ہے. اور قیوم یہ بھی مبالغہ کا صیغہ ہے. قیوم وہ ذات جو خود قائم ہو اور دوسروں کو بھی قائم رکھتی ہو، بغیر کسی کی مدد کے، بغیر کسی کی سہارے کے. ہم لوگ مجبور ہیں، ہم لوگ اپنے قائم رہنے میں، دائم رہنے میں بہت ساری چیزوں کے ہیں. مثلا مجھے زندہ رہنے کے لیے خوراک بھی چاہیے، مجھے زندہ رہنے کے لیے ہوا بھی چاہیے، مجھے زندہ رہنے کے لیے پانی بھی چاہیے، مجھے زندگی بسر کرنے کے لیے کچھ سہارا بھی چاہیے انسانوں کا، مجھے زندہ رہنے کے لیے معلوم بہت ساری مجبوریاں ہیں ہماری زندہ رہنے کے لیے. وہ اللہ، وہ قیوم ایسی ذات ہے جو خود قائم ہے، اپنے بل بوتے پہ کسی اور کی اسے مدد کی ضرورت نہیں ہے قائم رہنے میں، بلکہ وہ ایسی صاحب اختیار ذات ہے کہ خود بھی قائم رہنے میں کسی کی ضرورت کی محتاج نہیں، کسی کی مدد کی، اور بلکہ پوری انسانیت کو قائم وہی رکھے ہوئے اپنے انداز سے، اپنے حکم کے ذریعے جو ہے. تو قیوم وہ ذات جو خود قائم ہو اور دوسروں کو بھی قائم رکھتی ہو بغیر کسی کی مدد کے، وہ ذات قیوم ہوگی. یہ بھی مبالغہ کا صیغہ ہے. تو القیوم ایسی صفت انسانیت میں کسی کی ہو ہی نہیں سکتی، لہذا الف لام کے ساتھ آئیے لازم و ملزوم ہو کے، کہ کوئی دنیا میں القیوم ہو نہیں سکتا. سر یہ اور اگر سر بنا کیسے ہے قیوم؟ سر کس سے بنا ہے یہ قیوم؟ میں نے یہ دیکھا تو وہاں انہوں نے قیامن قاف کی زیر کے ساتھ اور یا الف میم کے لکھا ہے کہ یہ اس سے بنا ہے. بعض نے لکھا ہے قاف کی زبر کے ساتھ یا مشدد الف میم کے ساتھ بنا ہے. وہ تعلیلات اتنی لمبی تھی، میں نے پھر اس کو کہا ابھی جو ہمارے لیسن میں اتنی لمبی تعلیل کو کرنا وہ اور بھٹکانا، ابھی اس کی نہیں کہہ سکتے. لیکن یہ قیوم مبالغہ کا صیغہ ہے، اگر آپ کہیں گے تو پھر انشاءاللہ اس کی بھی بحث میں آ جائیں گے. لیکن بعض کا زیادہ تعلیلات کرنا پھر وہ نقصان بھی دیتا ہے. کلم پتہ تو قدر لگے مبالغے کا امپورٹنٹ ہے نا سر اتنا زیادہ یہ. اللہ اکبر. تو عربی کا مقولہ کلم، بات کیجئے، اعلی قدر عقولہم، ان کی عقلوں کی صلاحیت کے مطابق. میڈم ماشاءاللہ آپ تو اللہ نے آپ کو بڑی استاذ الاساتذہ ہیں، آپ کو تو بڑا نالج دیا ہے، لیکن مجھے معلوم نہیں کہ کون کون سبق سن رہے ہیں اور ان کی کیا کیفیت ہے. تو آپ جو ہے مجھ سے علیحدگی میں وہ پوچھ لیجیے گا، میں انشاءاللہ جو بھی ہوگا میں عرض کر دوں گا. سب کو جو ہے نا اس میں ڈالنا، تعلیلات کے فن میں وہ سارے ماہر نہیں ہیں. تو قیوم، القیوم مبالغے کا صیغہ ہے. یہ تیسری صفت ہے، وہ خبر ہے اللہ کی. الحی وہ زندہ ہے خود، القیوم خود بھی قائم ہے اور دوسروں کو بھی قائم رکھنے والا ہے. تیسری صفت وہ خبر لا تاخذہ سنۃ ولا نوم،
نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند آتی ہے. ابتدائی سٹیج اونگنے کو کہتے ہیں، اور فل جوبن پہ جو وہ اونگنا ہو جائے تو نیند کی کیفیت میں تبدیل ہو جاتا ہے. اور ڈاکٹر حضرات تو زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ اونگ کیا ہوتی ہے اور نیند کیا ہوتی ہے. بہرحال جس میں جو ہے کچھ آنکھیں بھی کھل رہی ہیں، کچھ دیکھ بھی رہا ہے، کچھ سن بھی رہا ہے، اور کچھ نیند کے بھی جو ہے جھٹوکے کھا رہا ہے، تو وہ اونگ ہوگی. اور جس میں جو ہے قرب و جوار کا کوئی ہوش ہی نہیں ہے، غافل ہے، النوم کالموت ہو جائے، تو پھر وہ جو ہے نیند ہوگی. تو لا نافیہ ہے، تأخذہ اخذ یأخذ تأخذ سیناتن کی وجہ سے یہ آیا ہے. اور سینہ جو ہے اس کا وسینہ سے ہے، غور کیجئے، وسینہ یوسنو، یہ سمع کے وزن پہ ہے، واو سے ہے، واو سے، واو سین کے نیچے زیر نون پہ زبر، وسینہ یوسنو وسنن وسینتن. کیونکہ ہم نے یہ پڑھا ہے کہ جہاں واو فا کلمہ کے اندر آ جائے تو اس کا مصدر واو حذف کر کے آخر میں تا لگ جاتی ہے، تو سینہ تن جو ہے اس کا مصدر جو بنتا ہے وسینہ یوسنو وسنن. سر یو سنو کیوں ہے سر؟ یو سینو ہونا چاہیے نا. نہیں باب سمع یسمعو میں زبر کے ساتھ آتا ہے، سمع سر یسمعو. ذرابہ، یہ ذرابہ پہ نہیں ہوگا سر جس کے فا کلمے میں واو وہ ذرابہ پہ جاتا ہے؟ میں نے اس کو وسینہ کہا ہے، وسینہ کہا ہے، وسنا نہیں کہا اس کو. اچھا ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے، یو میں سنو نے اس ٹھیک کو ہے. سمعہ کے وزن پہ کہا ہے، وسینہ یوسنو جی سر. وسنن وسینتن. تو وسنن ایک مصدر ہے، واو بھی زبر، سین بھی زبر، نون پہ بھی دو زبر اور الف، اور اس کا ایک جو مصدر جو ہے واو حذف کیا جاتا ہے تو تا اینڈ میں آگے سینتن. تو یہاں جو سینہ آیا ہے یہ مصدر کا وزن ہے. تو سینہ چونکہ تا لگ گئی ہے تو اس کے لیے تأخذو آیا ہے. تو تأخذو واحد مؤنث غائبہ کا صیغہ ہے، مضارع. تأخذو سیناتن فاعل ہے، ہو اللہ کی ذات ہے، ہو سے مراد. اچھا ایک اور چیز ہے عظمت کی نشانی، میرے خیال کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس میں 16 دفعہ اللہ کا نام اس میں ظاہر یا اس میں صفت یا اس میں ضمیر کے طور پہ نہ آیا ہو. یہ آیت جو ہے آیت الکرسی میں 16 دفعہ یا تو اس میں ظاہر کے طور پہ آیا ہے، اس میں ذات کے طور پہ تو صرف اللہ ہی ایک دفعہ آیا ہے، پھر جو ہے اس میں صفت کے طور پہ آئے، پھر ہو ضمیر جو ہے آئیے جو اللہ ہی کی طرف جائے گی 16 دفعہ. اگر آپ یہ گننا چاہیں تو میں آپ کو اشارہ کرتا چلوں، اللہ ایک دفعہ، دوسری دفعہ ہوا ہے، لا الہ الا ہوا، اللہ کی طرف اشارہ ہے، تیسری دفعہ الحی ہے، چوتھی دفعہ القیوم ہے، پانچویں دفعہ ہو سر، یہ ہو یہ جو ہے پانچویں دفعہ ہے. چھٹی دفعہ لہو ما فی السماوات، لہو کی ضمیر چھٹی دفعہ ہے. اور پھر ساتویں دفعہ ہے لہو ما فی السماوات ما فی منظر اندہو، منظر الذی یشفع عنده، وہ پھر ساتویں دفعہ، الا باذنہ، اس کی اجازت آٹھویں دفعہ. یعلم میں ہوا ضمیر یہ اللہ کی طرف جا رہی ہے 9ویں دفعہ. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ، علم ہی کی ضمیر اللہ کی طرف جا رہی ہے 10ویں دفعہ. الا بما شاء سع کرسیہ، ہو ضمیر اللہ کی طرف جا رہی ہے 12ویں دفعہ. اور ولا ہو تو ماں تو فائل ہے، ہو اللہ کی طرف جا رہی ہے، ان دونوں کی حفاظت نہیں گراں گزرتی اس پر. ہو 13ویں دفعہ، وہوا 14ویں دفعہ، العلیو 15ویں دفعہ، العظیم 16. جس میں اللہ اور اللہ کے نام یا اللہ کی طرف اشارہ کرنے والے ضمیر
جی بار بار ریپیٹ ہو رہی ہوں 16 دفعہ، بلکہ ایک اور بھی اس میں اضافہ کیا، انہوں نے کہا یہاں جو آئی ہے یہ حفظہما، حفظن، جب بھی کوئی مصدر آتا ہے حفظن، حفظ ہو کوئی مصدر ہو تو اس کے ساتھ ضمیر ہوا موجود ہوتی ہے، حفظہما، ان دونوں کی حفاظت جو ہے، تو حفظن کے ساتھ بھی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہاں سطر موجود ہے۔ بہرکیف 16 دفعہ اس کے اندر اللہ کا نام بار بار ریپیٹ ہوا ہے۔ سر شاء کے اندر جو ضمیر ہوگی سر وہ بھی تو اللہ کی طرف جائے گی۔ سنتن فائل ہے، واو عاطفہ ہے، لا نافیہ، نوم معطوف نوم یہ معطوف ہے، اور معطوف علیہ سنا، تو معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر فائل بنی، فائل بنا، تاخذ فعل اپنے فائل سنتون والا نوم، اور ہو بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر لا کی وجہ سے نافیہ ہوا اور خبریں رابع بنی۔ اللہ وہ ہے کہ کوئی معبود نہیں اس کے علاوہ، وہ زندہ ہے، وہ قائم ہے اور دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے، اور نہ ہی اس کو اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند آتی ہے۔ حدیث پاک میں جو ہے مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ان اللہ لا ینام، بے شک اللہ پاک نہیں سوتا، ولا ينبغي له ان ینام، اور نہ ہی اس کے شائن شان ہے کہ وہ سوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے اس سے بنی اسرائیل نے پوچھا کہ اللہ پاک سوتا، اللہ پاک کے بارے میں پوچھا کہ اللہ پاک سوتا نہیں، ہمیشہ جاگتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرشتوں سے پوچھا کہ اللہ کا سونا بھی ہے، تو اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ ایسے کرو، موسیٰ علیہ السلام سے کہو کہ 3 دن جو ہے جاگ کے گزاریں، مت سوئیں۔ 3 دن جاگ کے گزاری، چوتھے دن کہا کہ 2 بوتلیں اپنے ہاتھ میں رکھو اور جاگو اور خیال کرو گرنے نہ پائیں۔ اب بار بار چوتھے دن جو ہے جب ہاتھ پہ وہ بوتلیں تھی تو نیند کا اونگ کا غلبہ ہوتا تھا، ہوشیاری ہوتی تھی، پھر سنبھال لیتے تھے، آخر کب تک؟ آخر ہوا وہ بوتلیں گر گئیں، اور یہ سبق دینا تھا کہ موسیٰ آپ 4 دن جمک سے یہ ایسا نہ کر سکے، اگر میں سو جاؤں اور آپ سے بہت بوتلیں قابو نہ ہوئیں، گر پڑیں اور ٹوٹ گئیں، اور اگر میں سو جاؤں تو پھر یہ کائنات کا کیسا ہو؟ تو یہ کہا ہے ان اللہ لا ینام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی جلد اول صفحہ 199 لکھا ہوا، تو کہا ان اللہ لا ینام، بے شک اللہ پاک نہیں سوتے، ولا ینبغی لہ ان ینام، اور نہ ہی اللہ کے یہ شان ہے کہ وہ سوئے، اگر وہ سو جائے تو سارا نظام درہم برہم ہو جائے، وہ ایسی ذات ہے۔ تو یہ چوتھی خبر ہے اس کے، لہو، یہ لام جو ہے لام تملیک ہے، لہو کی لام تملیک ہے، وہ اسی کی ملکیت ہے، اسی ہی کے لیے ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض، لہو جار مجرور خبر مقدم ہے، لہو جار مجرور خبر مقدم ہے، ما موصول ہے، مبتدا ہے، فی السماوات جار مجرور، السماوات سماؤن کی جمع ہے، فی السماوات جار مجرور صلہ بنے ما موصول کا، موصول صلہ مبتدا بنے، لہو ما فی السماوات مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بنا، وما فی الارض واو عاطفہ ما موصول، فی الارض جار مجرور یہ صلہ بنے ما موصول کا، موصول صلہ مل کر واو سے معطوف ہوئے اور معطوف علیہ ما فی السماوات، تو ما فی السماوات و ما فی الارض مبتدا ہی رہا، مبتدا خبر مل کر کہ اسی ہی کی ملکیت ہے، اسی ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔
سر یہ وہی لام مالک، حرف جار نہیں ہے؟ لام حرف جاری، لام تملیک ہوتا ہے. تملیک کہتے ہیں لام سر اسے، حرف لام تملیک. لام تملیک ملکیت کے لیے، اچھا ملکیت کے لیے کہ وہ مالک ہے ان تمام چیزوں کا جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے. وہ کل مختار ہے ان تمام چیزوں کا جو زمین و آسمان کے اندر ہیں. وہ جیسا جیسا چاہے ان چیزوں کے ساتھ کرتا ہے. زمین و آسمان کی تمام چیزیں، یعنی زمین و آسمان کی تمام چیزوں کا وہ مالک ہے، مختار کل ہے، جس طرح چاہے تصرف فرماتا ہے. تو یہ لہو خبر مقدم، معافی السماوات و معافی الارض، مبتدا مؤخر. تو مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن کر یہ خبر پانچویں بنی، اس کی خبر پانچویں بنی. آگے من مبتدا، ذا یہ اسم اشارہ ہے، اسم اشارہ للقریب. پہلے عرض کیا ہے کہ ما کے ساتھ یا من کے ساتھ ذا آ جائے تو وہ الذی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. ما یا من کے ساتھ ذا آ جائے تو یہ الذی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اب یہاں جو الذی آ گیا یہ بدل ہے ذا کا، اور الذی اسم موصول بھی ہے، اور مبدل منہ کیا ہوا؟ ذا ہوا. بدل الذی ہے، الذی اسم موصول بھی ہے. یشفع فعل مضارع واحد مذکر غائب، ہوا ضمیر فاعل ہے. عندہ، عندہ ظرف ہے، ہو مظروف ہے یعنی مضاف مضاف الیہ. تو ظرف مظروف متعلق ہو گئے یشفع کے. الا للحصر ہے، بإذنہ تو اذن مضاف ہی مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی بن کر با سے مجرور ہو کر یہ متعلق ہو جائیں گے یشفع کے. تو یشفع فعل اپنے فاعل ہوا، عندہ متعلق، بإذنہ یہ بھی متعلق یعنی متعلقین سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر صلہ بنا الذی کا. الذی موصول اپنے صلے سے مل کر بدل ہوا ذا کا، اور ذا اسم اشارہ مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر خبر بنا من کی. مبتدا من، الذی یشفع عندہ الا باذنہ خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بنا. ہے کوئی ایسا جو اس کی اجازت کے بغیر پرے ہو؟ ہے کوئی ایسا جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے سفارش کرے؟ کوئی ہے ہی نہیں ہے اس میں. اور اللہ جن کو اجازت دیں گے، الا من اذن له الرحمن، ایک تو جن کو اجازت دیں گے وہ سفارش کریں گے، اور جس کے لیے دیں گے اس کی کریں گے. یہ نہیں کہ یوم محشر میں جو جس کے منہ میں آئے وہ سفارش کرے. ایک تو کسی کی جرت نہیں ہوگی سفارش کرنے کی، یہ کہہ دیا اس صورت کے اندر، یہ اصول بیان کر دیا. ہے کوئی ایسا جو اللہ کے سامنے جو ہے اس کی اجازت کے بغیر جو ہے منہ کھول سکے؟ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، کوئی جرت نہیں کر سکے گا وہاں اللہ کے سامنے بولنے کی، سفارش کرنا تو دور کی بات ہے. اور وہ ایک حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، اس وقت کو اس وقت یہاں بیان کرنا وہ نہیں ہے کہ سارے نبی پریشان ہوں گے، وہ پھر وہ فلاں سے کہیں گے، فلاں سے، آخر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کے پاس آئیں گے. یہ لمبی حدیث ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ڈائریکٹ سفارش نہیں، آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کے سامنے وہاں سجدہ سجود ہوں گا اور سجدے میں اللہ کی تعریف کروں گا، اور وہ الفاظ اللہ پاک مجھے اسی وقت القاء فرمائیں گے جن کے ذریعے سے میں اللہ کی حمد و ثنا کروں گا. اور پھر اللہ پاک پھر جلال میں آ کے فرمائیں گے یا محمد ارفع راسک واشفع من تشفع، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا سر کو اٹھائیے اور سفارش فرمائیے، آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں، کس کے لیے؟ تو اللہ پاک جس کے بارے میں حکم دیں گے
کہ یہ سفارش کرے وہ کریں گے، اور جس کے بارے میں کہیں گے ان کی کرو ان کی جائے گی۔ تو عام اصول یہی ہے جو ہمارا یہ یقین بنا ہوا ہے کہ اعمال نہ کرو اور بس نسبتیں یہ رکھ لو اور نسبتوں سے بیڑا پار ہو جائے گا، ایسی بات نہیں ہے، اعمال جو ساتھ لینے پڑیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا جو خاتون جنت ہیں ان سے فرما دیا تھا بیٹی اعمال کام آئیں گے۔ تو اس سے بڑھ کے اور کوئی ہے اہل بیت میں آپ کے قریبی؟ تو اس لیے یہ کہا جا رہا ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، تو کون ہے جو اللہ کے سامنے سفارش کرے اس کی اجازت کے بغیر؟ نہیں کر سکتا کوئی۔ یعلم فعل مضارع واحد مذکر غائب، ہوا ضمیر فاعل ہے، یعلم وہ جانتے ہیں، ما بین ایدیہم ما موصول ہے، بینا ظرف ہے، ظرف مکان، ایدیہم یدن کی جمع ایدی ہے، تو ایدی مضاف ہی مضافلے مضافلے مل کر پھر بین کا مضافلے بنا، بین مضاف مضافلے مل کر بین ایدیہم، پھر یہ صلہ بنا ما کا، ما موصول اپنے صلے سے مل کر، بین ایدیہم سے مل کر بھی بنا یعلمو کا، یعلمو فعل اپنے فاعل ہوا ما بین ایدیہم، اب بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بنا، آگے بھی یہ چل رہا ہے وما خلفہم، اللہ اکبر۔ تو واو عاطفہ ما موصول ہے، خلفہم مضافلے مل کر صلہ بنا، ما کا ما موصول اپنے صلے سے مل کر، موصول صلہ مل کر واو کی وجہ سے معطوف ہے، اور معطوف علیہ جو ہے ما بین ایدیہم وما خلفہم، تو ما بین ایدیہم معطوف علیہ وما خلفہم معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر بھی رہا، تو یعلم فعل اپنے فاعل اور بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بنا۔ مفسرین نے یعلم ما بین ایدیہم ما بین ایدیہم وما خلفہم کی مختلف توجیحات تشریحات فرمائی ہیں۔ وہ جانتا ہے، ہم کی ضمیر جو مخلوق کی طرف جا رہی ہے، لوگوں کی طرف جا رہی ہے، لوگ مخلوق ہی ہیں نا، جو ان لوگوں کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، ان تمام چیزوں سے اللہ واقف ہے۔ یا اللہ پاک ظاہر کو بھی جانتا ہے، ان کے ظاہر کو، ما بین ایدیہم سے مراد ان کے ظاہر کو جانتا ہے، وما خلفہم اور ان کے باطن کو بھی جانتا ہے۔ بعض اوقات جو ہے باطن کی خبر جو ہے رکھنا وہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اللہ اس چیز کو بھی جانتا ہے کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں اس دیکھنے کے اندر ہماری آنکھ کے اندر خیر ہے، دیکھنے کے عمل میں یہ شرارت ہے۔ تو اللہ پاک ان کے ظاہر کو بھی جانتے ہیں، ان کے باطن کو بھی جانتے ہیں، ان کے سامنے جو معاملات ہیں اس کو بھی جانتے ہیں، ان کے بعد میں آنے والے ان کو بھی جانتے ہیں، اور جو ان سے پہلے ہیں ان کو بھی جانتا ہے۔ تو بہت ساری توجیحات و تشریحات ہوئی ہیں، اور اللہ ان کے محسوسات کو بھی جانتا ہے، اللہ ان کے غیر محسوسات کو بھی جانتا ہے، ان کے اندر کیا ہو رہا ہے جو یہ خود نہیں جانتے، اللہ پاک ان چیزوں سے بھی واقف ہے۔ تو یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے ان کے سامنے کے، ان کے ظاہر کو، ان کے باطن کو۔ ولا یحیطون، اللہ جانتا ہے ان کی سب چیزوں کو، اور یہ نہیں احاطہ کر سکتے اس کے علم میں سے کسی بھی چیز کو مگر یہ کہ جس کو اللہ چاہے۔ جو اللہ پاک نے دیا علم وہ تو ان کے پاس آ سکتا ہے، اللہ کے دیے بغیر علم، اللہ کے دیے بغیر اللہ کے کسی بھی علم کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ واو استنافیہ ہے، لا نافیہ، یحیطون یہ مخلوق کی طرف، لوگوں کی طرف جا رہی ہے۔ احاط یحیطو، یحیطان یحیطون فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، وہ احاطہ نہیں کر سکتے بشیء،
تو شیئن نکرہ ہے، من علم ہی یہ جار مجرور ہے، تو شیئن موصوف ہو جائے گا، من علم ہی ہو جائے گا موصوف صفت مل کر، پھر با کی وجہ سے مجرور ہوئے اور متعلق ہو جائیں گے یحیطون فعل کے، الا استثناء ہے، بما با حرف جار ہے، ما موصول ہے، شاء جو اس نے چاہا، یعنی وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جس قدر علم اس نے دیا، اللہ پاک نے جتنا دیا وہ تو ہے ان کے پاس، اس سے زیادہ جو ہے ہی نہیں، وہ اللہ کے علم کا احاطہ کر ہی نہیں سکتے۔ تو ہم کہیں گے شاء فعل اپنے فاعل سے مل کر ہوا، جملہ فعلیہ بن کر صلہ بنا ما موصول کا، موصول صلہ مل کر با سے مجرور ہوئے اور جار مجرور متعلق ہو جائیں گے یحیطون فعل کے، یحیطون فعل اپنے فاعل بشیء من علمہ متعلق اور بما شاء دوسرا متعلقین سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بنا۔ سر شاء کا بھی تو ایک ہوا، نہیں ہم نے کاؤنٹ کیا، شاء فعل اپنے اللہ کی فاعل سے نکالنا۔ سر میں نے اللہ کی طرف جا رہا ہے نا، اس کے اندر جو ہوا فاعل ہے نہیں وہ نہیں بھی کہا اللہ ہے، ہی یہ کی طرف۔ 11 نمبر، یہ 11 نمبر ہے شاء کا، میں نے کہا ہے اچھا سر، یہ 11ویں نمبر ہم پہ آیا ہے، 11ویں نمبر پہ آیا ہے، میں نے تو لکھا ہوا ہے نا جی۔ اچھا یہ سر شاء ٹھیک ہے، کا ہوا، شاء کا ہوا ضمیر یہاں 11ویں نمبر پہ آئی ہے، بڑی مہربانی ٹھیک ہے کی۔ سر، تو شاء فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ بن کر صلہ بنا ما موصول کا، موصول صلہ مل کر با سے مجرور اور متعلق ہو گئے یحیطون، یحیطون فعل اپنے فاعل اور متعلقین سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بنا۔ اللہ کے علم میں سے کسی علم کا یہ لوگ احاطہ نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ جو اللہ نے انہیں دے دیا۔ یہ وسع ایک شاء جو ہے یہ ماضی کا صیغہ ہے۔ ماضی کا صیغہ ہے، شاء ماضی کا صیغہ ہے، فعل ماضی واحد مذکر غائب، اس نے چاہا۔ تو وسع آپ نے فعل 11واں نمبر لکھوایا تھا کرسیہ پہ، میں پھر آپ کو عرض کر دیتا ہوں، یہ اپنے چیک فرما لیں۔ اللہ ایک، ہوا دو، الحی تین، القیوم چار، لہو نہیں القیوم چار، ہو تأخذہ پانچ، لہو کی ہو ضمیر چھ، عندہ یشفع عندہ سات، بِإِذْنِهِ آٹھ، یعلم کی ہوا ضمیر نو، علم ہی 10، شاء تو یہ 11، کرسیہ یہ ہو کی ضمیر اس کی کرسی 12، ولا یعودہ ہو جو ہے 13، وہوا 14، علی 15، العظیم 16۔ جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے جزاک اللہ سر۔ تو وسع سمع کے وزن پہ پھیلی ہوئی ہے، وسیع ہے، احاطہ کیے ہوئے، معنی کے لحاظ سے مفسرین نے مختلف معنی لیے ہیں وسیع کے، احاطہ کیے ہوئے ہے، وسیع ہے، پھیلی ہوئی ہے، کرسیہ اس کی کرسی۔ اب کرسی کی توجیہ کریں تو کافی ساری اس میں آئیں گے، تو بعض نے اللہ کی کرسی ہی مراد لی ہے، بعض نے وسع کرسیہ سے مراد اللہ کا اقتدار جو مراد لیا ہے، کہ جیسے ہم کہتے ہیں بھائی اس بادشاہ کی کرسی تو بڑی مضبوط ہے، بھائی یہ تو بڑی کرسی مضبوط ہونے سے مراد اس کا بڑا ہولڈ ہے، وہ بڑے اقتدار والا ہے، مستحکم ہے اس کے اقتدار۔ بہرکیف اگر اس کے ظاہری معنی لیں گے تو آپ ظاہری معنی لے لیں، اور اگر اس کے باطن کی حقیقت کو جاننا چاہیں گے تو اقتدار اگر آپ کہہ دیں تو مفسرین نے اس کو اقتدار بھی مراد لیا ہے،
तो हम अभी ज़ाहिरी मानों पे ही आ जाएं, फिर बाद में उसको देख लेंगे। तो वसिया फेल माजी वाहिद मुज़क्कर गायब, कुर्सियुहु कुर्सियुन फाइल है, उसकी कुर्सी फैली हुई है, अस्समावाते ये भी है और मातूफ अलैह है, वल अर्ज मातूफ है, वाव आतिफा, मातूफ अलैह अपने मातूफ से मिलकर बिही बना वसिया का, वसिया फेल अपने फाइल, कुर्सियुहु मुजाफ मुजाफ इलैह है, उसकी कुर्सी। तो फेल अपने फाइल और बिही से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया बना, उसकी कुर्सी, उसका तख्त, उसका अर्श हावी है आसमानों और जमीनों पर। अब मुफस्सिरीन ने बड़ी उसकी तशरीहात की हैं कि सारे आसमान इकट्ठे हो जाएं, सारे जमीन कुर्सी के मुकाबले में ऐसे हैं ऐसे हैं। हम सिर्फ वही कहें जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, वो ज्यादा बेहतर है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया कि सातों जमीन और आसमान कुर्सी के मुकाबले में ऐसे हैं जैसे एक बड़े मैदान में कोई अंगूठी का छल्ला रख दे, हल्का रख दे, बहुत बड़ा मैदान हो, उसके अंदर अंगूठी का वो गोल हल्का होता है ना, अंगश्तरी वहां लिखा है लफ्ज तशरीह में, अंगूठी का वो हल्का उस मैदान के दरमियान रख दिया जाए जो बहुत ही ज्यादा खुला हो, तो उस अंगूठी की हैसियत क्या होती है उस मैदान के। तो उस ये जमीन और आसमान उस अंगूठी के हल्के की तरह हैं अल्लाह की कुर्सी के सामने। अब अल्लाह की अजमत का कोई इहाता हो नहीं सकता। जहां नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमा दिया कि हजरत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अल्लाह के नबी कुर्सी क्या है और कैसी है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खा के कहा कि उस कसम है उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, कुर्सी की कैफियत और हैसियत ऐसे है जैसे सातों जमीन और आसमान, कुर्सी ऐसे जैसे सातों जमीन और आसमान कुर्सी के मुकाबले में ऐसे हैं जैसे एक बड़े मैदान में कोई हल्का अंगश्तरी डाल दिया जावे। बस इससे बड़ी तशरीह और हम कर नहीं सकते। बाकी अल्फाज की ये तौजीहात हैं, तशरीहात हैं, मुफस्सिरीन ने बहुत की हैं, अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर दे। हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि उसका इक़्तिदार हावी है जमीन और आसमान की तमाम चीजों पर, चाहे वो जानदार हो या बेजान हो, चाहे वो इंसान हो, जिन्नात हो, फरिश्ते हो, जबरूत, मलकूत, जितने भी जहान हैं हम नहीं जानते, उन तमाम पे अल्लाह का इक़्तिदार है, अल्लाह ही की कुर्सी हावी है। और फिर यहाँ हमें कोई जिम्मेदारी दे जाए, ब्याह शादी होने लगे और उसका इंतजाम कंट्रोल करने लगे, 2 दिन के अंदर शादी वाले से पूछो, वो कहता है रोटी रहने दो, मुझे सोने दो, रोटी रहने दो, सोने दो। और ये अल्लाह पाक कैसे, वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम, हिफ्ज़ुहुमा ये फाइल है, इन जमीन और आसमान और इसके अंदर जो चीजें हैं इनकी हिफाजत नहीं गरा गुजरती। आवेदा यऊ अदू, ये समया के वजन पे, अवेदा यऊ अदू औदन, इसके माने हैं शाक गुजरना, ये गरा सर ये गुजरना। बता दें इसका क्या होगा, कैसे लिखेंगे आवेदा? हमजा के ऊपर जबर, वाव के नीचे जेर, दाल के ऊपर जबर, अवेदा, आवेदा। अवेदा। जी सर। तो यऊ अदू, या वाव साकिन, हमजा के ऊपर जबर, दाल पे पेश, यऊ अदू। और औदन, हमजा पे जबर, वाव साकिन, दाल पे 2 जबर, अलिफ, औदन। औदन। तो इसके मायने टेढ़ा होना भी है, मुड़ना भी है। अल अम्र आ जाए तो शाक गुजरना या गरा गुजरना। तो हिफ्ज़ुहुमा इन दोनों की, जमीन और आसमान के
حفاظت کرنا ان کے رہنے والوں کی، اس کے نظام کی حفاظت، لا یعودہ، اس کو گراں نہیں گزرتی، اللہ کے اوپر کوئی مشکل نہیں ہے. تو یہ جو ہے واو حالیہ ہے، لا نافیہ، یعود فعل، حفظہما فاعل، ہو بھی فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بنا، اور واو کی وجہ سے حالیہ ہوا. اور حالیہ یہ جو ہے یہ اللہ کے بارے میں یہ جو سارا جو معاملہ چل رہا ہے، تو اللہ جو ہے اس کا ذوالحال ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، واو عاطفہ، ہوا مبتدا، العلی خبر اول، العظیم خبر ثانی. العلی کیا ہے؟ اللہ ہر نظیر سے بالا تر ہے، اللہ بہت ہی بالا ہے، بہت ہی اونچا ہے. کیا مقصد؟ اللہ ہر نظیر سے بالا ہے کہ کوئی مثل یا مانند یا مد مقابل یا کوئی مثال آپ کی ہے ہی نہیں. اللہ ان تمام سے بالا تر ہے، ذات اور صفات کے لحاظ سے. نہ اس کی ذات میں نہ اس کی صفات میں کوئی ہے ہی نہیں، وہ ان تمام نظیر سے، ند سے، مثال سے بالا ہے. اللہ بڑا بلند مقام والا ہے. وہ عظیم، اور وہ اتنی عظمت والا ہے کہ تمام کائنات اور اس کی اشیاء اس کے مقابلے میں بے مقدار ہیں. بس عظیم، وہ اللہ اتنی عظمت والا ہے کہ تمام کائنات اور اس کی اشیاء اللہ کے مقابلے میں بے مقدار ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں. یہی اس کی عظمت کے لیے کافی ہے کہ اللہ بڑی شان والا ہے، بڑی عظمت والا ہے، اور ایسی عظمت دنیا اور اس کی چیزیں اللہ کے سامنے بے حیثیت. تو مبتدا اپنی دو خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بنا. وسع، سمع کے وزن پہ وسع، یسعو، اور ساعتن، یہ سین عین اور تا کی دو زبر، سین پہ زبر بھی آتا ہے، یہ بھی مصدر کا وزن ہے. سین کی زیر کے ساتھ بھی آتا ہے سعتن، یہ سر بھی مصدر. وسع یسعو، وسع یسعو ساعتن وسعتن، یہ دونوں جو ہے ساعتن. سین کی زبر بھی سین کی زیر بھی دونوں یہ مصدر کے وزن ہیں. واو ہونے کے ناطے سے واو گر گیا، اینڈ میں تا لگ گئی. تو سر اس کا کشادہ ہوں. اپنا کوئی مصدر نہیں ہے سر، واو کے ساتھ کوئی مصدر نہیں ہے. یہ میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں کیونکہ آپ کا ٹائم بھی کافی ہو چکا ہے. میں اس چیز میں وسع یسعو ساعتن سے وسع وسن ہوگا سر، وسعن وسعن. نہیں ہے جی، نہیں ہے جی. وسع یسعو آگے ساعتن ہے، سعتن ہے، وسعن نہیں ہے، نہیں ہے جی. سر اس کے میننگ؟ اس کے میننگ جو ہے یہ ہیں کشادہ ہونا، المکان ہو تو کشادہ ہونا، بس یہی چیز جو ہے مقصد. جیسے وسعت رحمت اللہ کل شیء، اللہ کی رحمت سب چیزوں کا احاطہ کیے ہوئے. حاوی ہونا، کشادہ ہونا، پھیلا ہوا ہونا، یہ اس کے معنی ہیں. تو ٹائم کافی ہو چکا ہے، اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو فرما دیں، ورنہ پھر اللہ جی حافظ ایک کہیں. کوشچن ہے، یہ آپ نے کہا جی تھا جی نا یہ جو منزل رضی جو ذات ہے وہ اس ہاں، کا مطلب اللہ زی کا میننگ ہوتا ہے، لیکن پھر میننگ دو ہوتا دفعہ ہے الذی بعد میں آ گئے تو یہ ذا کا بدل ہے. اچھا الذی جو لیکن بعد میں آیا ہے ذا جی کا بدل ہے، اور ذا مبدل منہو ہے، یعنی جس تو سے بدلا گیا ہے. اچھا تو ذا پھر یہ مبدل زیادہ منہو ہے، مبدل منہو اپنے بدل سے مل کر یہ خبر بنا. تو یہ ذا زیادہ سٹریس ہو مبدل جاتی ہے منہو، اس میں. الذی بدل مبدل منہو اپنے بدل سے مل کر خبر بنا. من مبتدا، ذی یشفع عندہ الا باذنہ، یہ خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بنا. سر شاباش. پھر باقی خبریں نہیں بنیں گی اس کی سر؟ جیسے ہم نے خبریں چوتھی صفت بنائی تھی، صفات لا یہ خبریں بنی تعملون تھی، شاباش، خبریں بنی تھی، سر خبریں بنی تھی. سر صفات بنی تھی نا اللہ تعالیٰ کی ساری. ہاں خبریں بنی تھی، خبریں رابع، خبر خامس،
اس کے بعد جو آگے جو خبریں ہے بنی تھی اعراب سر القرآن، اعراب القرآن والوں نے خبریں خبریں بنی نا؟ صادق وغیرہ نہیں کہا، لہذا میں نے بھی نہیں کہا. 5 تک چلایا ہے انہوں نے خبر، میں نے بھی 5 تک، آگے انہوں نے جملے بنائے. جی سر یہ لا نفی جنس کی خبریں نہیں بنے گی آگے؟ کون سا لا نفی جنس؟ سر یہ اللہ لا الہ. میں وہی تو عرض کر رہا ہوں کہ لا نفی جنس کی موجودن خبر بنی بس. اچھا لا الہ موجودن الا ہوا، بس لا نفی جنس کی خبر موجودن جو ہے وہ معذوف وہ ہے بس. اللہ کی باقی خبر ساری بنے گی اللہ کی، آگے، اللہ کی ہیں. لا الہ الا ہوا یہ اللہ کی خبر اول، الحی اللہ کی خبر ثانی، القیوم اللہ کی خبر رابع، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم اللہ کی خبر رابع، لہو ما فی السماوات ما فی اللہ کی خبر خامس. یہاں تک اعراب القرآن نے 5 خبریں لکھی ہیں، آگے انہوں نے 6ٹھی نہیں لکھی، بس وہ جملے بنائے. تو لہذا میں بھی اسی پیٹرن پہ چلوں گا جو ہمارے متقدمین کا ہے. ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.